न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर महमूद। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में कौमी अक़लीती कमीशन का क़याम अमल में लाया गया और पहले इस पर ख़बर दी गई कि अहमदियों को इसमें गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पे शामिल किया जा रहा है। बाद में इसकी तरदीद आ गई हुकूमत की जानिब से। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमने देखा कि अहमदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक बाज़ार गर्म कर दिया गया। उसमें आम आदमी से लेकर हुकूमत के वज़रा भी हमने देखे कि वो भी अहमदियों के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं और बात कर रहे हैं और इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं। और ये नहीं कि हुकूमत के बाकी दूसरी सियासी जमातों के लोग भी जो हैं वो पीछे नहीं रहे। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब थे या अली मोहम्मद ख़ान साहब थे, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, वो एक चैनल पे बैठ के अहमदियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। तो इसके साथ साथ सेनेट में मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी हिस्सा डाला, पंजाब असम्बली में इलियास चनूटी साहब ने भी बात की। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस नफ़रत अंगेज़ तूफ़ान का असर क्या हुआ और इसका पस मंज़र क्या है। हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होने के लिए मौजूद हैं सलीमुद्दीन साहब, जो कि नाज़िर उमूर आम्मा हैं और जमात अहमदिया पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, और दूसरे मेहमान हैं असफंजार मुनीब साहब, जो कि इंचार्ज शुबा तारीख़ हैं। सलीमुद्दीन साहब, बात शुरू करते हैं कि ये बताइए कि ये जो हालिया नफ़रत अंगेज़ मुहिम है और कौमी अक़लीती कमीशन के क़याम के हवाले से इसका पस मंज़र क्या है? देखिए, एक ऐसे मौके पे जब कि पूरी दुनिया एक मोहलिक वबा की ज़द में है और तमाम कौमें मुत्तहिद हो के इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं और तमाम दुनिया के ममालिक इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि अगर कौम इकट्ठी है, कौम एक मुतय्यन राह पे चल के इसका मुकाबला कर सकती है और इकट्ठी हो के कर सकती है। तो पाकिस्तान में भी इस वबा का सामना है आम लोगों को, लेकिन अचानक हमने गुज़श्ता माह देखा कि बात जहाँ इत्तेहाद की और यगानगत की होनी चाहिए थी, वहाँ एक और शोशा छोड़ दिया गया और निशाना इस दफ़ा फिर जमात अहमदिया थी। वो ये कि गुज़श्ता माह एक टीवी, जो कौमी टीवी है, उसके ऊपर हमने ये ख़बर सुनी कि एक कौमी अक़लियती कमीशन बनाया जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट में जो काबीना है उसमें एक समरी मूव की गई है। वो समरी लाई गई जिसमें ये फ़ैसला हुआ कि ये कौमी अक़लियती कमीशन जो बनाया जा रहा है, इसमें अहमदियों को भी इस दफ़ा शामिल किया जाए। और बताया गया कि चूँकि वो भी अक़लियत हैं और गैर मुस्लिम हैं, तो उनको इस अक़लियती कमीशन में पहले क्यों शामिल नहीं किया गया। ये कमीशन कोई नया नहीं है। ये कमीशन पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर के मातहत 90 की दहाई में इब्तदाई तौर पर एक कमीशन बनाया गया था। गो के बहुत सारी दीगर जो कम्यूनिटीज़ हैं, जो अक़लियती मज़ाहिब हैं, वो इसको नहीं मानते, इसको तस्लीम नहीं करते कि ये कमीशन एक ट्रुथलेस सा कमीशन है, जिसमें आम मुसलमानों की तादाद अक़लियती नुमाइंदों की तादाद से ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसमें यह भी उन्होंने करार दिया बाकी SOPs के साथ कि अक़लियती नुमाइंदे इसमें ज़्यादा हों और चेयरमैन भी अक़लियती हो, किसी अक़लियत से हो। चुनांचे ये ख़बर जब एक न्यूज़ चैनल ने ब्रेक की, उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी पूरे मुल्क में खड़ा हो गया और कोरोना एक तरफ और ये एक तरफ, और ये शुरू हो गया कि अब अहमदियों को किस तरह आप अक़लियती फ़ोरम में शामिल कर सकते हैं। तो हमारा तो बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ था और है कि हम बुनियादी तौर पे इस बात के मानने वाले हैं। हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि किसी पार्लियामेंट को किसी के मज़हब का फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं है। चुनांचे ना हमने इस अक़लियती कमीशन में शामिल होने की दरख्वास्त हुकूमत को की, ना हुकूमत ने हमसे रब्ता किया। हाँ, ये एक न्यूज़ चैनल पे ये ख़बर ब्रेक होती है तो हमें पता चलता है। हम अल्लाह के फजल से इस वबा का मुकाबला करने के लिए अपनी कौम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर काम कर रहे हैं और पहले दिन से जमात अहमदिया इस रिलीफ वर्क में शामिल है, राशन पहुंचा रही है,
آگاہی مہم میں حصہ لے رہی ہے اور پوری قوم کے ساتھ ہم اس مہم میں کھڑے ہیں. ہم وزیر اعظم کے فنڈ میں حصہ ڈال رہے ہیں, یعنی تمام احمدی ایک یکجائی صورت میں اس کا مقابلہ کرنے کی اللہ کے فضل سے کوشش کر رہے ہیں. تو یکدم یہ ایک بات جو ہے وہ سامنے آئی. نہ ہم نے ریکویسٹ کی جس طرح میں نے عرض کیا, نہ گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا. ایک سمری موو ہوئی, وہاں کیبنٹ میں یہ بات ہوئی کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. یہ بعد میں پتہ چلا جب ایک وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے ایک نیوز چینل پہ آ کے اس بات کی وضاحت کی, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی وضاحتیں دینی شروع کر دیں. یعنی وہ اینکر تھے اس پروگرام میں جو بیٹھے ہوئے, وہ اس طرح ان سے سوال کر رہے تھے جیسے کوئی مجرم انہوں نے آگے بٹھایا ہوا ہے اور اس سے وہ سوال کر رہے ہیں, اور آگے سے وہ اتنے معذرت خواہانہ رویے سے بتا رہے تھے کہ میں نے تو موو نہیں کی تھی, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو اقلیت میں, ان کو اس فورم میں شامل کیا جائے, اس کمیشن میں شامل کیا جائے. یہ تو کیبنٹ کے کچھ وزراء نے کہا تھا, اور میں نے نہ پہلے مانا نہ میں نے دوبارہ مانی. اس کیبنٹ میں پیش ہوئی, میں نے جو پہلے سمری موو کی تھی اس میں ان کا ذکر نہیں تھا. کیبنٹ نے کہا ڈالا جائے کیونکہ ان کے بھی حقوق جو ہے واضح ہو جائیں گے اور بطور اقلیت یہ بھی تسلیم ہو جائیں گے. یعنی کام دیکھیے گا, دو طرح سے کام کرنے کی کوشش کی گئی کہ بطور اقلیت یہ خود کو تسلیم کر لیں گے اگر اس کمیشن میں آ گئے. تو ان کو واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ نہ ہم کبھی پہلے اس کمیشن کا ممبر بنے, یا 90s کا کمیشن بنا ہوا ہے, نہ ہم نے کبھی ریکویسٹ کی, نہ ہم کبھی اس میں آئے. تو اس کے بعد سے جو ایک طوفان کھڑا ہوا وہ آج تک جاری ہے آپ کے سامنے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ جس پروگرام میں نور اللہ قادری صاحب تھے, اس کے بعد ہم نے ایک اور چینل پہ بھی دیکھا کہ ایک پروگرام میں ہے تو اس میں انہوں نے کوئی بات سنسنی خیز سٹوری اپنی طرف سے بنا کے پیش کی. اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کیا ان دونوں پروگراموں میں یا اس کے علاوہ بھی جو دیگر پروگرام ہوئے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا کہ جماعت احمدیہ کے نمائندے کو, پاکستان میں آپ جماعت کے نمائندے ہیں, کہ انہوں نے آپ کو مدعو کیا کہ آپ اپنا موقف دیں یا اپنی وضاحت دیں. تو صحافت کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے دوسری پارٹی کو بھی بلانے کا. پاکستان میں پیمرا کے قواعد و ضوابط ہیں, تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. یہ پاکستان کے ان صحافتی اداروں کا, چاہے وہ پرنٹ کے ہوں, چاہے وہ الیکٹرانک ہوں یا دیگر ہوں, یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ دوسرے کا موقف بیان کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب بات جماعت احمدیہ کی ہو, اور اس میں وہ کسی جماعتی نمائندے سے اس کا موقف لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ پہلا پروگرام جس میں وفاقی وزراء شامل ہوئے اور انہوں نے اس میں بڑی تکلیف دہ باتیں کی جماعت کے حوالے سے, اور پیمرا کے رولز کی ان وزراء نے خود دھجیاں اڑائیں, تو اس وقت ہی اینکر پرسن کسی جماعتی نمائندے کا جو بھی اس بات پہ مقرر ہے اور وہ نون ہے, اس سے موقف لے لیتے کہ بھئی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. دوسرا پروگرام جو دوسرے چینل پہ ہوا, اس میں بھی اگر اینکر ہمارے عقائد وہ بیان کر رہے ہیں, یعنی میرا عقیدہ کیا ہے وہ وہاں بیٹھے بیان کر رہے ہیں, اور یک طرفہ بیان کری جا رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو پیمرا جو ایک پاکستان میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کے جو رولز, جو قواعد و ضوابط ہیں, ان کی میں ایک دو شکیں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شک نمبر 10(1), اس کے مطابق نشر کیے جانے والے پروگرامز میں کوئی تحقیر آمیز بیان یا منظر شامل نہ ہو جو کسی مذہب, فرقے, کمیونٹی یا لسانی گروہ سے تعصب برتے یا ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی نشاندہی کرتا ہو. پھر اسی کی شک 2 ہے جس کے مطابق جب بھی کسی مذہب کے عقائد یا اعمال پر تبادلہ خیال کیا جائے تو اسے درست طور پر کیا جائے اور ہم آہنگی کو ہمیشہ جلا بخشی جائے. شک نمبر 22(3) کے مطابق لائسنس دار, یعنی جس چینل پہ وہ نشر ہونا ہے اس کا لائسنس دار اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جس فرد یا ادارے کے خلاف الزام عائد کیا گیا ہے اسے اپنے دفاع کے لیے جواب دینے کا معقول موقع فراہم کیا جائے. اور یہاں یہ ہے کہ آپ 3-3, 4-4 پروگرام اوپر تلے کیے جاتے ہیں, نفرت بڑھائی جاتی ہے, اشتعال دلائے جاتے ہیں, اور عقائد بیان کیے جاتے ہیں, اور کسی سے پوچھنے کی کوئی آپ وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ دوسری پارٹی سے بھی کوئی موقف لیا جائے. پھر یہ ہے کہ لائسنس دار اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کے کسی بھی ملازم یا مہمان کی جانب سے بھی نفرت انگیز بیانات نشر نہ کیے جائیں. تو واضح طور پر ان سارے پروگرام جو بھی ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں, ہوئے ہیں, ان میں ان پیمرا رولز کی دھجیاں اڑائی گئیں. اور یہ میں کسی اینکر پہ یا ان پہ نہیں بلیم دیتا, اس میں تو وفاقی وزراء تک شامل ہیں, اس میں سینیٹرز تک شامل ہیں, اس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران تک شامل ہیں جنہوں نے وہاں آ کے یہ باتیں کی. تو یہ تو حال ہے پاکستان میں اور اس قوم میں رول آف لاء کا. اسفندیار صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ یہ جو مہم چلی اس میں جو 2-3 نقطے میں نے دیکھے خاص طور پہ وہ یہ تھا، اور جس پہ بہت زیادہ احمدیوں کے خلاف وہ ہم نے دیکھا پروپیگنڈا. ایک یہ وہ کہا جاتا ہے جو ان کی طرف سے ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ احمدی جو ہیں وہ باقی کلمہ گو مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ 1974 کی کارروائی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 74 میں کی اسمبلی میں یہ بات ہوئی. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ 74 کی اسمبلی میں کیا بات ہوئی اور اس بارے میں جماعت کا موقف ہے کیا؟ عامر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک ایسا الزام لگایا جاتا ہے جس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 1974 کی اسمبلی میں حضرت امام جماعت احمدیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو غیر احمدی ہیں وہ غیر مسلم ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ درخواست کی ہے کہ جناب اب تو وہ کارروائی شائع ہو چکی ہے. چلیں پہلے تو کارروائی شائع نہیں ہوئی 30-35 سال، 2010 کے بعد شائع ہوئی. شائع ہے، گورنمنٹ نے شائع کی، ہم نے نہیں کی. وہ تقریباً 21 جلدوں میں ہے، سینکڑوں صفحات ہیں. آپ کسی ایک فقرے کو چھوڑیے، کوئی لفظ پیش کر دیں جس میں امام جماعت احمدیہ یا باقی ڈیلیگیشن کے کسی ممبر نے یہ کہا ہو کہ غیر احمدی یعنی جو نان احمدیز ہیں وہ غیر مسلم ہیں. نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ ہمارے یہ تعلیمات ہیں، اور نہ ہی ہم اسمبلی میں یہ بات کر سکتے تھے. تو جو ہمارا عقیدہ نہیں تھا، جو ہماری تعلیم نہیں تھی، وہ ہم اسمبلی میں پیش کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ پوری کارروائی پڑھ لیجئے، آپ تسلی سے پڑھیے. انگلش اردو میں مختلف وہ ورڈنگ چل رہی ہے. کسی ایک جگہ بھی جماعت احمدیہ نے احمدیوں سے باہر جو دوسرے ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کو غیر مسلم نہیں کہا. یہ ہم نے بار بار درخواست کی ہے، لیکن آج تک ہم ثبوت سے محروم ہیں. ہم عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ ہماری کتابوں کے خلاف بڑی بڑی چیزیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں، بیانات ہمارے آئمہ کے پیش کرتے رہتے ہیں، چلے 74 کی اسمبلی والی بھی پیش کر دیجئے. آخر آج کل جو پچھلے چند سالوں سے ہمارے خلاف مہم چلی ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے اسمبلی میں ہمیں غیر مسلم کہا، اس سے مقابلے پہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ان کو ہم نے کافر قرار دے دیا. تو جس قضیے کے اوپر جس کے اوپر بنیاد ہے اس قضیے کی، اس جھگڑے کی، وہ بنیاد تو سامنے لائیے. بنیاد ہے ہی نہیں. تو ہمارے بار بار عرض کرنے کے باوجود کہ انٹرنیٹ پہ یہ کارروائی موجود ہے، جائیے سرچ کیجئے، ہمیں بتائیے ہم نے کہاں یہ بات کی ہے. ہم محروم ہیں ان کی طرف سے کسی بھی جواب کے. لیکن آج اسی کارروائی کا کچھ حصہ فوٹو کاپی کر کے میں لے کے آیا ہوں. یہ 5 کو پروسیڈنگ شروع ہوئی، اگرچہ اس سے پہلے معذر نامہ پڑھا جا چکا 5 اگست کو. جی 5 اگست کو 1974. تو یہ 7 اگست کی کارروائی ہے، اور 5 سے مسئلہ کفر و اسلام شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. مستقل حضور یعنی حضور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ، جو کہ اس ڈیلیگیشن کو چیئر کر رہے تھے، اس کے چیئرمین تھے، تو ان کی سربراہی میں پیش ہوئے تھے. اس لیے جب میں عرض کر رہا ہوں حضور تو مراد حضرت مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ. یہ بختیار صاحب ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ایک تو جو ابھی وہ لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتے اور اتمام حجت کے بعد نہیں مانتے. جواب دیتے ہیں مرزا ناصر احمد صاحب، لکھا مرزا ناصر احمد، جو شخص حضرت مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے، اس کو کوئی شخص غیر مسلم کہہ ہی نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ کہہ رہے ہیں. یا بختیار صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہاں غیر احمدی غیر مسلم ہیں، اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، جو مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے وہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو مسلمان ہیں. اس پہ بھی یہ بختیار صاحب کو تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے پھر کوشش کی. حضور نے فرمایا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیٹاگوریکلی، ہر وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے وہ مسلمان ہے. یہ بختیار صاحب کی تسلی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ یہ کہلوانا چاہ رہے تھے جو آج کل ہماری طرف منسوب کیا ہے. جی حضور وہ کہہ نہیں سکتے تھے ہمارا عقیدہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا اور کسی دوسرے کا حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم قرار دے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو منسوب کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان ہے
کہ کسی زید بکر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو غیر مسلم کہہ دے. یا یہ بختیار صاحب پوچھنے لگے آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو تم مجھے بار بار پوچھ رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں میں ان کو مسلمان مانتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی صرف دعویٰ کرتے ہیں، اوریجنلی مسلمان نہیں ہے. حضور نے اس پہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، جو منسوب ہوتا ہے، میں نے آپ کو بھی کئی دفعہ کہا ہے، حل شککتا قلبہ ہوں، میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، میں نے دل چیر کے دیکھے ہیں. یعنی آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی شوق ہے کہ میں آپ کو غیر مسلم کہوں؟ میں یہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کو منسوب کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اور دنیا کے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو غیر مسلم قرار دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو لائیے کاروائی دکھائیے اگر ہم نے اس کے خلاف کہا ہو تو. اس لیے ہماری یہ آپ پڑھ رہے ہیں عثمان صاحب اس کاروائی سے جو حکومت نے خود شائع کی ہے قومی اسمبلی میں، اس کے کس صفحہ نمبر سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ 406 صفحہ ہے اور 7 اگست کی کاروائی ہے جو ان کی طرف سے شائع ہوا، ہماری طرف سے شائع نہیں ہوئی نا. وہی نا، گورنمنٹ نے اس کو حکومت نے شائع کیا، تو ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ خود بھی اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں. جی بالکل، اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے خلاف ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ جب بھی ہمارے خلاف پروگرام سنتے ہیں، ابھی بھی تفصیلی بات ہو رہی ہے، تو چونکہ ہمارا موقف پیش نہیں کیا جاتا، ہماری طرف وہ عقائد منسوب کیے جاتے ہیں جو ہمارے ہیں ہی نہیں، بلکہ ہمیں ٹی وی سے پتہ چلتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو سب سے بڑی حیرت کی بات ہے. تو ہم جواب کیا دیں آپ کو؟ اس لیے ہماری عرض یہ ہے کہ جب یہ کوئی کہے کہ ہم نے یہ بات کسی موقع پر کہی ہے تو برائے کرم آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں جائیے اور دیکھیے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں. آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ یہ بات کیوں اٹھائی جا رہی ہے. بنیادی طور پہ 1974 میں جو کارروائی ہوئی ہے وہ کوئی مذہبی کارروائی نہیں تھی، وہ سراسر سیاسی کارروائی تھی. اور یہ اب تو تشخص بام ہے، بھٹو صاحب کے ساتھی، بھٹو صاحب کے مخالف، اور جو غیر جانبدار طبقہ ہے وہ سارا یہ کہہ رہا ہے کہ 74 کی کارروائی مذہبی کارروائی نہیں تھی بلکہ سیاسی مقاصد پیش نظر تھے. تو چونکہ سیاسی مقاصد پیش نظر تھے اس لیے اس کو ایک مذہبی لبادہ اڑایا گیا، اور مذہبی لبادہ کیا دیا گیا کہ وہاں جی آپ کو غیر مسلم کہہ دیا، اس لیے ہم نے بھی ان کو غیر مسلم کہہ دیا. ان کے گھر کے ایک بہت ہی اہم رکن جو کہ پیپلز پارٹی کے بانی رکن ہیں مبشر حسن صاحب، ان کی خود یہ تسلیم کردہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب یہ ساری کارروائی سیاسی کارروائی. اصل میں ان کا انٹرویو تھا، ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب نے ان کا انٹرویو لیا تھا، اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ یہ جو ساری جو کارروائی تھی وہ فکٹیشیس تھی، وہ جعلی کارروائی تھی. جی بالکل، میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا ناظرین کہ ہم آپ کو یہ کلپ سنواتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. میں نے وہ ساری اسمبلی کی کارروائی پڑھی سر، اینڈ آئی ریڈ اٹ، آئی ٹک 2 months ان ریڈنگ اٹ. اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا، ایک ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز. یہ ہوا ہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے. یحییٰ بختیار بیوقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں، لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے. کوائٹ پاسبل. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز. آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ، اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر. فار 2 months آئی واز جسٹ لوکنگ فار. ارے بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی، یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا کیا کرنا ہے. So there was no need to bother. No need to bother. جی ناظرین، کلپ آپ نے دیکھا، اس میں تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب تو بات کر رہے تھے کہ غیر جانبدار طبقہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر مبشر حسن صاحب وہ تو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے، ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.